Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are continuing with our lectures on pricing. हमने pricing को पहले भी देखा है, इसकी और डिटेल्स वगैरह में आज भी हम जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. एक बात याद रखिएगा before I start my today's lecture, and that is that pricing is the primary activity of marketing. यूं तो ये समझा जाता है कि प्राइसिंग शायद मार्केटिंग की एक्टिविटी नहीं है, तो शायद कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं या अकाउंटेंसी की है या फाइनेंस की फंक्शन है. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये प्राइसिंग ही बेसिकली टूल है मार्केटिंग मैनेजर्स के पास, जिसके साथ के ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या एक्टिविटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट. डोंट फॉरगेट वन थिंग, and you know it already, and we have studied it very deeply, and that is that in the end of the day, the revenue which we earn from our marketing activity has to be more than the cost. In other words, we have to be in profit. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारी स्टडी का बहुत अहम हिस्सा है. आज का लेक्चर भी उस हवाले से काफी अहम है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि शायद ये लेक्चर और इसके अगला लेक्चर जो होगा हमारा, वो इसकी बेसिक बुनियाद, हमारी एक्टिविटी की टोटल बुनियाद जो है मार्केटिंग की, उसके ऊपर मबनी होगा. सो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, और जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं, प्लीज कीप नोट्स, कीप बुक्स, एंड व्हेन आई से समथिंग, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो काइंडली मेक नोट्स. इस पर मैं आपको एक बात थोड़ी सी हदायताना बता देता हूं कि स्टूडेंट्स वही अच्छे होते हैं जो अपने पास कॉपी पेंसिल या नोटबुक जरूर रखते हैं, और जब उनको ये लेक्चर दिया जाता है तो लेक्चर के नोट्स के अंदर तो सब कुछ होता होगा, शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन जो इंसानी तजर्बा है जो हम लोगों का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने अटेन किया है, ये दर हकीकत लेक्चर्स में आता है. तो ये प्लीज कीप कॉपी एंड पेंसिल और पेन हैंडी. जैसे मैंने कहा कि आज का लेक्चर का मौजू भी है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली, लेट मी डिफाइन इट दिस वे, या यूं कह लीजिए, इट इज द होल प्राइसिंग, यूं कह लीजिए, पैकेज दैट वी हैव टू डिवाइज so that we keep on working towards profitability and the goals, the corporate goals of the company or the firm. अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं. When keeping any pricing objectives, तो we must take into consideration 4 factors. इनको मैं summarize कर दिया है 4 factors में. Number 1 factor जो है, that is the overall financial, marketing and strategic objectives of the company. अब ये तीनों चीजें इकट्ठी हमने कर दी, और ये देखिए कितनी अच्छी चीजें हमने इकट्ठी की. फाइनेंशियल, दैट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस. मार्केटिंग, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी कोई, इट शुड ऑल्सो बी वायबल. एंड नंबर 3, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. कई ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटेजिकली हम डेवलप करते हैं और अपने सामने रखते हैं. आगे चलकर इसकी मजीद तफसील डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए ओवरऑल फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 2, the objectives of the product or the brand. अब आप कहेंगे ये कैसे मुख्तलिफ होता है? नहीं, मुख्तलिफ नहीं होता, ये होता वही है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये भी सूरत हो सकती है कि we may have different brands, we are manufacturing or we are marketing different brands or different products. एक फर्नीचर है तो दूसरा हो सकता है कि कुछ और कोई एलिमेंट हो. तो every product has its own objectives. They may fall into the corporate objectives, but they can have individual objectives. Each product brand. फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर का एक और प्रोजेक्ट है, कटलरी बनाते हैं तो कटलरी का और ऑब्जेक्टिव है. तो लेट्स मीट इंडिविजुअली और ब्रांड वाइज, या यू कह लीजिए प्रोडक्ट लाइन वाइज, लेट्स मीट ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स कीप द ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड when we are setting up our pricing objective. इनको भी अपने ज़हन में रखिएगा. तीसरा
is price elasticity. اب یہ ایک بہت اہم چیز ہے پرائس elasticity. آپ سمجھتے ہیں elasticity concept is basically economics concept, لیکن یہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. پرائس elasticity کا مطلب ہوتا ہے جب پرائس ویری کرتی ہے, اوپر نیچے ہوتی ہے, تو اس ویریشن کا ایفیکٹ سیلز پر ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ ٹرن اوور پہ ہوتا ہے. تو کتنا ہوتا ہے, اب یہ میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ڈپینڈس آن ڈفرنٹ, یو نو اٹ دیٹ اٹ ڈپینڈس آن ڈفرنٹ کائنڈس آف پروڈکٹس. کئی پروڈکٹس ہیں جو ویسے ہی نیسیسٹی پروڈکٹس ہیں, ان کا اگر پرائس ویریشن اگر ہو جاتی ہے, اس کے اندر اوپر نیچے پرائس کر دیتے ہیں یا ہو جاتی ہے, تو اس کا افیکٹ اتنا نہیں ہوتا. لیکن بعض پروڈکٹ کا افیکٹ بہت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پرائس elasticity آف دا پروڈکٹ. یہ پرائس سے کتنا اس کا کیا رشتہ ہے, یا پرائس سے اس کا کیا وابستگی ہے. Fourth element that you must keep into consideration, and that is again vital, ladies and gentlemen, is the resources that we have available. یعنی کہ corporate resources, ہمارے financial اپنے resources, ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, یا کتنا ریٹ آف ریٹرن مانگ رہے ہیں, یا ہماری جو پیسہ ہم نے بورو کیا ہوا ہے بزنس کے لیے اس کی کیا کاسٹ ہے. These are called the resources, resource management یا internal resource management ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ چار چیزیں اب آپ سمجھ گئے کہ وی ہیو ٹو کیپ ان کنسیڈریشن, وی ہیو ٹو کیپ دیم ان مائنڈ بفور وی embark upon setting up our objectives in pricing. اور پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے کہ pricing objectives basically are our business objectives. ہم اپنے business objectives achieve کرنا چاہتے ہیں. کوئی کافی کنسیڈریشنز ہیں, ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں, بڑے آرام سے آج دیکھیں گے. اور جیسے میں نے کہا آپ نوٹس لیتے جائیں گے اور اس کو آپ یاد دہانی کے لیے اپنی کاپی میں نوٹ کرتے چلے جائیں گے, تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ رہے ساری زندگی. اور یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ یو ہیو ٹو بی آلویز واچفل آف دیز آبجیکٹوس. چلیے آئے دیکھیں واٹ آر دا موسٹ کامن پرائسنگ آبجیکٹوس. کیا ہے کامن, یعنی یہ اس میں ساری چیزیں ہم لوگ کور کریں گے اور دیکھیں گے اور اوور آل دیکھیں گے. لیکن آج کے اس لیکچر کے بعد اور انشاءاللہ آپ جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے پرائسنگ آبجیکٹو, تو آپ یہ دیکھتے جائیں گے کہ تبھی میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں, اور آپ بھی کو یعنی کہ کورس کے اینڈ تک لے جاتے ہوئے بھی میں یہ کہتا رہوں گا کہ مارکیٹنگ از دا بیسک فنکشن آف دی اوور آل آبجیکٹ آف اوور آل فرم. دی موسٹ کامن آبجیکٹوز پرائسنگ کا جو ہوتے ہیں, یہ کافی لمبی لسٹ ہے, لیکن وی ول اسٹڈی ایچ ون آف دیم انشاءاللہ ٹوڈے اور کور اپ ایز مینی ایز وی کین. لیکن دا موسٹ پرائمری آبجیکٹو اور دا موسٹ کامن آبجیکٹو ایز وی کال اٹ پرائسنگ کا اولین از دا لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پروفٹس. آئی ریپیٹ اگین, دی آبجیکٹو از لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پروفٹس. اچھا, یہ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم when I'm saying I mean two different categories. Why am I saying it in two different categories? اگر ہم شارٹ ٹرم کہیں تو وہ لانگ ٹرم بن جاتا ہے in a period of time, اور اگر ہم لانگ ٹرم کہیں تو وہ ویسے شارٹ ٹرم ہوگا تو لانگ ٹرم ہوگا نہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ وضاحت سے بات بتا دوں, لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم ہم کیوں کہہ رہے ہیں پروفیٹیبلٹی. لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجیکلی ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے اپنی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی. It can be over a period of 1 year, it can be over a period of 2 years, it can be a period of 5 years. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم لانگ ٹرم کس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی کہ لانگ ٹرم کس کو کہتے ہیں. یعنی کسی بزنس میں تو 1 year is good enough, بلکہ 1 year سے بھی چھوٹا 6 مہینے بھی کافی ہوتے ہیں. کسی بزنس میں کئی پروڈکٹس ایسے جن کے بزنس کے اندر 5 سال کین بی لانگ ٹرم. تو یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی اینڈ لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی از دا پرائسنگ آبجیکٹو. دیٹ از دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن دوز ایکشنز ان پرائسنگ ویئر بائی وی جنریٹ منی ان دا شارٹ رن profitability, and in the long term they automatically will reflect
as profitable. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا پلیز، اینڈ یہ بڑی پتے کی بات ہے کیا، کہ شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی جو ہوتی ہے شارٹ رن، دیٹ کین بی ڈفرنٹ. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا موقع ہے یا مارکیٹ سچویشن ایسی ہے یا اکنامک سچویشن اوور آل ایسی ہے، انوائرمنٹل سچویشن جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ایسی ہے، تو یو کین کیپ لو پرائسز، بلکہ نو پروفٹ پرائسز بھی رکھ سکتے ہیں ہم. یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یو ایز مارکیٹنگ مینیجرس، ویری امپورٹنٹ. دیٹ از واٹ، کہ شارٹ رن میں اگر ہمیں پروفٹ نہیں بھی ہو رہا، وی آر جسٹ ریکورنگ دا کاسٹ فار ایگزامپل، اور ایون اف وی آر گوئنگ بلو دا کاسٹ، نیور مائنڈ، بیکاز ان دی اوور آل لانگ رن دیر از پروفٹ ان دا کمپنی. یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے جو ہم لیتے ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا اور یہ بڑی زور سے کہوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، ہم اکثر شارٹ ٹرم پروفٹس کو لانگ ٹرم میں مکس کر دیتے ہیں اور ہم ان کا مقصد بھی کھو دیتے ہیں. دس از رانگ. دس از ویئر آئی ایز اے پروفیسر آف مارکیٹنگ ایمفسائز کہ ان دا شارٹ رن اگر ہمیں پروفٹ ہے کہ نہیں ہے، دیٹ کین بی ڈیپینڈنٹ آن لاٹس آف فیکٹرس اینڈ دے کین بی ویری شارٹ لیو فیکٹرس. اور اس کے ریورس میں چلے جائیے، شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی اگر کہیں آپ کے پروڈکٹ کی بڑی تیز ڈیمانڈ آ گئی ہے ڈیو ٹو سم کنسیڈریشن ان دی اکانومی یا سم چینج ان دی اکانومی، اور آپ مثال کے طور پر اوور پرائسنگ کر کے، تو اوور پرائس کر کے اپنی چیز کو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت، نو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، what we must do, and I emphasize this, what we must do is we should always keep long run objectives in mind. یہی ایک یوں کہہ لیجیے، اگر میں کہہ سکتا ہوں تو میں کہہ ہی دیتا ہوں، یہی غلطی ہم اکثر کرتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج ہے، ہم پرائس ایکسکیلیٹ کر دیتے ہیں اور مہنگا کر دیتے ہیں چیز کو. یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اسی مارکیٹ میں ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے جب پرائس اوپر ہم نہیں لے جا سکتے یا ہمیں پرائس لو کر کے چیز بیچنی ہوتی ہے. یہ آگے چل کر کے اسی آبجیکٹو میں جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو آگے چل کر ہم اس کو مزید دیکھیں گے. ایک ورڈ میں، بلکہ ایک پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا جس میں ہم کہتے ہیں اسٹیبلٹی آف مارکیٹ. مارکیٹ کو اسٹیبل کرنا بھی آپ کا کام ہے. اعتماد، تسلی، کسٹمر کنزیومر کانفیڈینس. حالانکہ آپ چیز مہنگی بیچ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں بیچ رہے، حالانکہ ڈیمانڈ بہت آ گئی ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی سچویشن تو آپ سمجھتے ہیں نا، تو سپلائی کے نسبتاً دا ڈیمانڈ از ویری ہائی، تو آپ سمجھتے ہیں چلیے جی پروفٹ بنائیں، زیادہ سے زیادہ بنا لیتے ہیں شارٹ رن کے اندر، چلیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ڈیمانڈ آ گئی. ایسا کبھی نہیں سوچتے. ایک اچھا مارکیٹنگ مینیجر ایسا کبھی نہیں سوچتا. He has to consider things in the overall perspective. A, B, he has to think in long run. یہ یاد رکھیے گا کہ مارکیٹ ڈزنٹ چینج. مارکیٹ ڈزنٹ چینج. آپ کی یہ جو مارکیٹ ہے، اگر میں پنجاب ہوں یا لاہور میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، تو میرے لیے مارکیٹ تو پاکستان ہی رہے گی نا، چیزیں تو ہم یہیں بیچتے ہیں نا. یہ اکثر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی غلطی کر جاتے ہیں. اینڈ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، جو بڑی برجننگ اکانومیز ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جس کے اوپر سر فہرست اگر آپ لیں تو چائنا کا نام آتا ہے، وہاں پر ان کی پالیسی یہ ہے کہ دے کیپ دا پرائسز ویری اسٹیبل no matter what, and they tend to keep the prices stable. Number 2 objective, ladies and gentlemen, is to increase sales volume. دیکھیے یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے اور آپ اس کو ابھی تک خوب سمجھ چکے ہیں. Price is
directly influencing your sales volume. وہ ایک اکنامکس کی تھیوری ہے which is true کہ چیز کسی we reduce the price of anything, the demand goes up, the volume goes up, and vice versa, the law of demand, which is very common, and I'm sure you understand all that. لیکن یہاں میں پھر وہی پہلا جو پوائنٹ ابھی میں نے ڈسکس کیا اسی کو لے کر آتا ہوں کہ سیلز والیوم کو بڑھانا مقصود ہے ہمارا. بالکل صحیح ہے, یہ ہماری ایکٹیویٹی یا ہمارا آبجیکٹو یہی ہے. لیکن پلیز ڈو ناٹ ایور لوز سائٹ آف لانگ رن کنسیڈریشنس, لانگ رن میکسیمائزیشن, لانگ رن پرسپیکٹو سچویشن کو کبھی اپنے نظر اپنے دماغ سے مت نکالیے گا. شارٹ رن شوڈ بی سو اسٹیبل دیٹ لانگ رن شوڈ ناٹ بیکم انسٹیبل. وی آر ڈسکسنگ سم کامن پرائسنگ آبجیکٹوس. چلیے نمبر 3, ٹو انکریز مارکیٹ شیئر. ناؤ آئی ایم شیور یو انڈرسٹینڈ واٹ از مارکیٹ شیئر. یہاں میں جلدی سے اس کی تشریح کر دیتا ہوں. مارکیٹ شیئر از دی اماؤنٹ آف پروڈکٹ اور دی اماؤنٹ آف volume that your brand or product has in the market. That's called market share. For example, جیسے ایک عام consideration کی جاتی ہے کہ ہم بناتے ہیں آئس کریم, تو there are 5 brands of ice cream in the market. تو ایک جنرل فارمولا کے حساب سے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ each one of the brand should have 20% market. 5 ہے, 25 is 100. Yes. یعنی 20% مارکیٹ سب کے پاس, ایک کے پاس ہونی چاہیے. Now that's a market share which is, as we call it, یعنی کہ یوں کہہ لیجیے this is a market share which a person should or a brand should have, a firm should have in the market. But ایسا ہوتا تو نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اگر 5 قسم کی آئس کریم ہے تو 5 آئس کریمیں جو ہیں وہ 20% مارکیٹ شیئر لے کر کے نہیں بیٹھی ہوتی. کسی کی 13% ہے تو کسی کا 27% ہے. یعنی اس کا مارکیٹ شیئر اس کے پاس ہے, اس کا مارکیٹ شیئر اس کے پاس ہے. ان دی اینڈ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ شیئر از پریٹی ڈسٹربڈ سچویشن. اچھا, اب ہماری ایز مارکیٹنگ مینیجر کیا, واٹ از آر آبجیکٹو اینڈ واٹ از آر تقاضا, ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہماری کنسیڈریشن ہے, کیا آبجیکٹو ہے ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ پرائسنگ کے تھرو ہم مارکیٹ شیئر, لارجر مارکیٹ شیئر لیتے رہیں اور لے رہے ہیں. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ذرا اسٹڈی کافی لمبی ہے, اس کو آگے جا کر ہم آگے بھی اسٹڈی کریں گے. لیکن ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ مارکیٹ شیئر جب ہم حاصل کرتے ہیں کچھ, تو اس کے لیے وی ہیو ٹو مینٹین اے سرٹن لیول آف پرائسنگ, یعنی پرائس کمپیرزن ود کمپیٹیٹرس. اینڈ وی آلویز وین وی آر ٹاکنگ آف مارکیٹ شیئر وی آر آلویز ٹاکنگ آف کمپیٹیبل تھنگس. یعنی اگر ہم آئس کریم ہی لے رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اگر آپ مارکیٹ شیئر کی بات کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن دی برانڈس وچ آر کمپیریبل ود یور برانڈ. یعنی ساری آئس کریم نہیں, اس میں کھلی آئس کریم بھی ہے, کلفیاں بھی ہیں, پتہ نہیں اور کیا کیا ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. اف یو آر سیلنگ اے پیک برانڈیڈ یا ایک بڑی عمدہ قسم کی آئس کریم بیچ رہے ہیں اگر ہم, تو یہ ہو گیا نمبر 3 کنسیڈریشن. دس از دا کامن آبجیکٹو. اگین آئی ریپیٹ, دیز آر دی آبجیکٹوز وی آر ڈسکسنگ آن فار پرائسنگ. تو نمبر 3 تو ہو گیا مارکیٹ شیئر. یس, تھرو پرائسنگ وی مینٹین آر مارکیٹ شیئر اینڈ وی ہیو ٹو کیپ کنسیڈریشن پرائس ایڈجسٹمنٹس. آگے چل کر کے اور بھی اسی لیکچر کے اور اس لیکچر کے اگلے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے ہم فردر ڈسکاؤنٹس اینڈ الاؤنسز وغیرہ مارکیٹ شیئر ون کرنے کے لیے, مارکیٹ شیئر لینے کے لیے. یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ مارکیٹ شیئر جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری مارکیٹنگ مینیجرز کی بہت بڑی کنسیڈریشن ہوتی ہے اور ہمیشہ نظر ہوتی ہے. وی آر آلویز ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ. اگر مارکیٹ شیئر اچھا نہیں ہے اور آپ کا والیوم بہت اچھا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. وی ایز مارکیٹنگ مینیجرز ڈو ناٹ اگری اور ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دس کائنڈ آف سچویشن. والیوم تو بہت ہے لیکن میرا مارکیٹ شیئر اتنا اچھا نہیں ہے, دیٹ از کہ بھئی میں 13% ہوں, 12% ہوں, 11% ہوں. کیوں ہوں؟ ہاں والیوم ہے میرا ملینز میں ہوگا کسی بھی چیز کا. نو,
We have always to consider market because that basically, that is the authenticity of your valuable activities. क्या? Market share. इसका मतलब है मार्केट आपके प्रोडक्ट को और आपको सराह रही है, एक्सेप्ट कर रही है. और ये भी मैं यहां बता दूं मार्केट शेयर पर बस आखिरी वर्ड, कि मार्केट शेयर के ऊपर बड़ी लंबी जंग है, दुनिया में भी जंग है. ये तो आपने सुना होगा, दो बेवरेजेस के दरमियान मार्केट शेयर की जंग जो है वो तो दुनिया भर में चल रही है. एंड दे आर डूइंग enormous amount of activities and enormous amount of publicity and promotion and अजीब किस्म की promotion to increase their market share. लेकिन ये market share चलता है और वो लड़ते रहते हैं, वो उनकी लड़ाई रहती है. बल्कि यूं कह लीजिए, उसको तो एक दफा एक रसाले ने, एक इंटरनेशनल रसाले ने इसको वर्ल्ड वॉर 3 कहा था. They were fighting on the market share. चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं क्या होता है. And that again is a very important point, and that is called rate of return on investment. अब rate of return on investment concept तो आप, ये again it's a financial concept. Yes, it is. But basically we are accomplishing this financial objective through marketing efforts. Rate of return on investment, ROI कहते हैं जिसको हम आम जुबान में, आपने सुना भी होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्सेज में किया भी होगा, नहीं किया तो करेंगे आप, इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट, वी मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. ओके, यू नो इट, एंड वी मेक न्यूमेरिकल, उसकी काफी लंबी चौड़ी डिटेल है. मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स एट दिस टाइम, बट आप ये समझते हैं कि व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, ये तो आप समझते हैं. इसमें वर्किंग कैपिटल भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर फिक्स कैपिटल भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर ऑल काइंड्स ऑफ यानी ऑपरेटिंग कैपिटल भी इन्वॉल्व है. ठीक है, वो तो हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट. लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, दैट इज इन फैक्ट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न वी आर गेटिंग ऑन ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टोटली. और रेट ऑफ रिटर्न ऑब्वियसली, as the concept implies, is very clear, means what is your profitability rate. अच्छा, इसको अब मैं इसमें फर्दर मजीद इसमें इस वक्त डिटेल में फिर नहीं जाना चाहता, लेकिन यू नो रेट ऑफ रिटर्न की बेसिस के ऊपर हम पे बैक पीरियड वर्कआउट करते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, पे बैक पीरियड. चलिए जी, अगर हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, और वी आर सेइंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न इज 20% पर एनम, तो इसका मतलब है पे बैक पीरियड 5 साल का हो गया. यानी 5 साल में हमने अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर ली, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट से हमने कमा ली, ले लिया वापस, 100 रुपया हमारा फ्री हो गया. दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. And rate of return on investment, ladies and gentlemen, directly depends upon your pricing. What kind of pricing? Are you getting 20%? If you're getting 20%, then what are you in fact, इसको translate करें जरा, थोड़ा सा आसान ज़ुबान में translate करें. What kind of price have you kept on various pricing formulas, जो आगे चलकर हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझें, what kind of formulas have we worked out that our investment, our return is 20% per annum? अच्छा, इस ये जो ROI जिसको मैं कह रहा हूं, या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो जिसको मैं कह रहा हूं, आप एक बात अपने ज़हन में रखिएगा, इसकी बेसिस के ऊपर हम बिजनेस की कॉर्पोरेट डिसीजन लेते हैं. आई रिपीट, वी टेक आवर डिसीजंस ऑन ROI. वो कैसे? बहुत आसान है. ROI बिजनेस A में 20% है, ROI ऑन बिजनेस B 18% है. लेकिन ऑफ कोर्स इसमें यह बात याद रखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट इन्वेस्टमेंट? यानी एक में 1 मिलियन है, एक में 10 मिलियन है. तो रेट ऑफ रिटर्न जो है
that is a very major factor which we consider when we are deciding about a business. Whether we should do this business or not, whether this business is viable for us or not. Don't forget one thing also, کہ business کے اندر investment ہم ہمیشہ جب calculate کرتے ہیں تو ہمیشہ پیسوں کی کرتے ہیں. Yes. بٹ آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر اور یہاں پر بس یہ سمجھ لیجئے کہ یس وی ڈو, بٹ انویسٹمنٹ not only means and does not finish only at a point کہ جی ہم کتنا ٹوٹل ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر. نو, ڈونٹ forget one thing, it is your commitment also which you are investing. یعنی کہ جب آپ بزنس اے آپ نے کر لیا یا سوچ لیا یا اس میں, یعنی کہ یو اسٹارٹڈ بزنس اے, دیٹ مینس یو آر ناٹ ڈوئنگ بزنس بی, یو کی ناٹ ڈو بزنس سی, اور یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. تو اس کو بھی کنسیڈر کریں آپ. یہ میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں کہا کہ پرائسنگ میں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیز آر دی کنسیڈریشنز, دیز آر دی کامن آبجیکٹیوز دیٹ وی ہیو ان فرنٹ آف اس. چلیے پوائنٹ نمبر اگلا 5واں دیکھیں. اب یہ میں نمبر شاید بھول جاؤں گا کہ 5واں کا 6واں ہے, بہرحال آپ دیکھتے جائیے گا, ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ایک اور کنسیڈریشن ہے, اینڈ دیٹ از ٹو کیپ مارکیٹ اسٹیبلٹی. اب یہاں پر میں جو آج ایمفسس کر رہا ہوں, اور میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اس بات پر اب ایگری کر چکے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, کہ پرائسنگ از ناٹ دیٹ ایزی اے ٹاسک. یعنی کہ یہ کہہ دینا اور یہ ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ کا ورک آؤٹ کر دینا کہ جی اس کی قیمت کی ٹوٹل کاسٹ 100 روپیہ. چلیے آپ نے اس کے اوپر مارکیٹنگ کاسٹ وغیرہ بھی لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, 110 ہو گئی. تو جی ہم اس کی قیمت جو ہے 115 رکھ دیتے ہیں, 120 رکھ دیتے ہیں. اتنا آسان ہے نا, لگتا تو اتنا ہی آسان ہے نا, لیکن نو, اٹ از ناٹ آل دیٹ ایزی. Don't forget one thing, that when we are talking from marketing point of view, we have always to consider the long run total overall objectives. Overall. Basically تو آپ cost plus approach لے لیں. چلیے میں نے جیسے آپ کو بتایا 100 کی چیز 110 کی 115 رکھ کے قیمت کہیں, چلیے جی ہم نے تو cost plus بھی بیچ رہے ہیں اور 5 روپے پروفٹ ہے. No. Don't forget, I'll take you back to the products جہاں ہم پیچھے پڑھ کے ہیں. We have different kinds of products in the market. کہیں پر اگر ڈبل روٹی ہے تو وہاں بیوریج بھی ہے, بیوریج ہے تو وہاں دوائی بھی ہے, وہ بھی پروڈکٹ ہے. بیسک تھنگز بھی ہیں, لائف سیونگ تھنگز بھی ہیں, عام چیزیں بھی ہیں, لگژری آئٹمس بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو اکنامکس میں آپ کو جس سے آپ کو واقفیت میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی, کہ یہ کمفرٹ کی چیزیں, لگژری کی چیزیں, بیسک چیزیں, نیسیسٹی کی چیزیں, بنیادی چیزیں, لائف سیونگ کی چیزیں, یہ چیزیں جو ہیں. اچھا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بہرحال استعمال کر ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی خدا نہ خاصا ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس کو میڈیسن کھانی ہے, اس کی لائف سیونگ ہے اس کے اوپر. ہی ہیز ٹو ایٹ, ہی ہیز ٹو ٹیک اے ٹیبلٹ اور واٹ ایور. اسی طرح جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا جو دوسرے کوئی مشکل, تو یہ چیزیں وی ہیو ٹو کنسیڈر آل دیز تھنگس. وی مارکیٹنگ مینیجرس, جو میں آپ کو بات سمجھانی چاہ رہا ہوں اور جو آپ میرے ساتھ سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ وی مارکیٹنگ مینیجرس ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن آل دیز ویریس فیکٹرس. چلیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین نیکسٹ دیکھیں. Pricing objective, common pricing objective we are discussing, and one by one we are going ahead. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نوٹس لیتے جائیں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو شاید کتابوں میں بھی شاید نہ مل سکیں, یا ملیں گی بھی تو کم از کم ہم پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو, and we always consider things as they are in Pakistan. The next point we are discussing is company growth. اب آپ پھر کہیے گا, یہ دیکھیے ہر پوائنٹ کے اوپر مجھے تھوڑی سی تشریح کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی. میں اس لیے کر رہا ہوں اور میں بڑی مختصر کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ ساری کنسیڈریشن جو ہیں اوور آل یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن. یہ بات میں شاید آپ کو ایڈوکیٹ زیادہ ہی کر رہا ہوں کہ وی مارکیٹنگ مینیجرز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ
managers کہہ لیجیے a very important element of the company, of the firm. We have to take into this. Company growth, as I said, is a very, very important consideration or a common objective that we have in pricing. Company growth. Now, growth is a term which I would describe it in this way, that growth means that company continues to grow, means company volume, sales volume, number one, profitability, number two, participation in the market, number three, receptivity in the market, number 4. کئی چیزیں ہیں جو گروتھ اورینٹڈ ہیں، اور یہ گروتھ اورینٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں دے بیسیکلی آر. ایک میں نے آپ کو یہاں پر گروتھ اورینٹیشن کے ساتھ میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں، that is you, the marketing managers must take into consideration the fact کہ ہم مارکیٹ میں بدنام تو نہیں ہو چلے یا ہو چکے کیا کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اتنی انسٹیبل کمپنی ہے یا فرم ہے یا برانڈ ہے، جب ضرورت ہوئی، جب ڈیمانڈ بڑھی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی سچویشن ہے، جب دیکھا کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو انہوں نے قیمتیں بڑھا دی اور خوب ہم کو بٹھورا، خوب چارج کیا. Now that kind of reputation actually ہے جس کو کہ میں ایز پاکستانی اور ایز اے پروفیسر میں اپنی ٹیچنگز میں ضرور اس کو بڑا ایمفسائز کرتا ہوں اور بڑا ہی ایمفسائز کرتا ہوں. کیا؟ that we should safeguard our reputation as a firm. ہم فلیس نہیں کرتے، ہم لالچی نہیں ہیں، ہماری کنسیڈریشن صرف پیسہ نہیں ہے. اور یہ بات اسٹیبلٹی جو ہے، میں یہ اس لیے بھی بڑا اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ اسٹیبلٹی اب ہم کو اٹین کر لینی ہے. اور آپ مارکیٹنگ مینیجرز آف ٹمورو، یو ہیو ٹو اسسٹ، یو آر ریسپانسبل. وی ہیو ٹو اٹین دس اسٹیبلٹی، دس کائنڈ آف گیم. یعنی کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل کسی قسم کی شرم نہیں آئے گی کہ اگر ہم ان چیزوں کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے اور ہم ایک نووس کی طرح، بچوں کی طرح کھیلیں گے مارکیٹ میں. ارے مارکیٹ میں کھیلنا تو نہیں ہے نا. وی آر ویری آنریبل نیشن اینڈ وی ہیو ٹو مینٹین دس کائنڈ آف ریپوٹیشن اینڈ دس کائنڈ آف امیج، ناٹ اونلی ان دا کنٹری، ناٹ اونلی ٹو آور اون کنٹری مین. اگر ہم لوکل چیزوں کے بیچ رہے ہیں، لوکل چیزوں میں اگر ڈیل کر رہے ہیں تو لوکل پاپولیشن میں بھی امیج مینٹین کرنے کے علاوہ وی شوڈ مینٹین این انٹرنیشنل امیج ایز ویل. We should maintain international image, that we maintain stability. And through pricing. یعنی price is one tool، کہہ لیجیے price ہمیشہ ایک ٹول ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کا ایلیمنٹ شو کرتا ہے کہ جی نہیں، آپ لالچی ہیں، آپ نے دیکھا کہ جی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، سپلائی آپ کی کم ہے. مثال کے طور پہ یہ بھی آپ حال ہی میں پاکستان میں ارتھکویک آیا تھا، بہت برا تھا، بڑی دنیا تباہ و برباد ہوئی، اجڑ گئی، لوگ، بڑا نقصان ہوا لوگوں کی املاک کو. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ٹیلی ویژن پر. اب اگر لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کسی چیز کی، اس کی وجہ سے، یعنی بھوچال آ جانے کی، ارتھکویک آ جانے کی وجہ سے چیزیں ہل جاتی ہیں، کسی چیز کی ایک دم ڈیمانڈ بڑھ گئی اور آپ نے دیکھا کہ جی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھاؤ، یہ وقت ہے، بھوچال آیا ہوا ہے، لوگوں نے خریدنی ہے، لینی ہے. کمبل ہے تو اس کی قیمت چڑھا دو، ٹینٹ ہے تو اس کی قیمت چڑھا دو، کھانے کی چیزیں ہیں تو اس کی قیمت چڑھا دو، خوب پروفٹ بناؤ. موقع ہے نہیں. میں ایز مارکیٹنگ مینیجر let me give you a very very good advice. ایسے موقعوں پر آپ اپنے امیج کو انہانس کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے، ہم کو پتا ہے چیز شارٹ ہے، ہم کو پتا ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہم کو پتا ہے طوفان آیا ہوا ہے، ارتھکویک آیا ہوا ہے، طوفان ہے، بربادی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کچھ ہے، اور پاپولیشن میں ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہے کسی چیز کی. اس کے باوجود ہم اپنی قیمت سٹیبل رکھتے ہیں.
دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. اس سے آپ کی کمپنی کا, آپ کے برانڈ کا امیج دیکھیں کتنا اچھا لوگوں میں قائم ہو جائے گا. دیکھیں جی وہ کر سکتے تھے یہ چیز, وہ یہ پرائس بڑھا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بڑھائی, سپلائی جاری رکھی. یہ میں جو اوور آل بات کر رہا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ذرا پلیز اسٹے ود می ٹوڈے اینڈ ذرا اس بات کو آپ گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ دیٹ از کہ وی مارکیٹنگ مینیجرز آر ایون ریسپانسبل فار دی امیج آف دا کمپنی, اینڈ پرائس از دا مین ٹول تھرو وچ وی آر کاسٹنگ دیٹ امیج, اینڈ وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ امیج. ارے شارٹ ٹرم پروفٹ تو ہم نے بنا لیا, بوچال آ گیا, تھینک یو ویری مچ. بوچال آیا, تباہی ہوئی, ہم نے خوب ڈٹ کے چیزیں بیچی, ایک تو ہماری چیزیں بک گئی, اچھی بری سب بک گئی, جس میں ڈیفیکٹ تھا وہ بھی بک گئی. ایک تو یہ کنسیڈریشن, آپ مارکیٹنگ مینیجرز کین گو بیک اینڈ پراؤڈلی sleep in your comfort and say, oh, we have sold everything, our stocks are finished. No. میری یہ آپ کو تلقین ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم اپنا امیج انہانس کریں. ہم کر سکتے تھے, یعنی کر سکتے تھے کہ مطلب موقع تھا, حالات تھے, لیکن ہم نے اس کے باوجود اپنی پرائسز مینٹین رکھی. اینڈ وی ڈڈ ناٹ فلیس دا پیپل. بلکہ میں تو اس سے بھی ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں کئی دفعہ, اور شاید میں غلط بھی ہوں. میں تو کہتا ہوں ایسے موقعوں پہ تو قیمت گھٹا دینی چاہیے, بالکل گھٹانی چاہیے. دی ایبلٹی ٹو بائی یور پروڈکٹ ہیز ریڈیوس ٹریمینڈسلی. لوگوں کی املاک تباہ ہو گئی, لوگ بے گھر ہو گئے, لوگوں کے پاس انکم کا طریقہ نہیں رہا, کھیتی باڑی جو بھی تھی, چھوٹی موٹی دکان آگے پیچھے جو تھا وہ تباہ برباد ہو گیا. دے ڈونٹ ہیو ایبلٹی ٹو پے. آپ اپنی قیمت اگر کم از کم گھٹا نہیں سکتے تو اسٹیبل تو رکھیں. کوشش کریں کہ ایسے موقعوں پہ قیمت گھٹانے کی. ٹھیک ہے, کوئی 2 ملین 10 ملین کا مال میں نے بیچ دیا, زیادہ پروفٹ نہیں بنایا, پہلے میں 20% بناتا تھا, میں نے 15% بنا لیا, چلیے 12% بنا لیا. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس برانڈ کی اوور آل, اس پروڈکٹ کی, اس برانڈ کی, اس کمپنی کی, اس فرم کی جو امیج انہانسمنٹ ہوگی, دیٹ ول بی ٹریمینڈس. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ, دیٹ امیج انہانسمنٹ بیسیکلی از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اٹین اوور آل. اگر ہم اسی کو کھو دیتے ہیں, اسی سے ہم نظر اٹھا لیتے ہیں اپنی, تو پھر کیا رہ گیا؟ نیکسٹ کامن آبجیکٹو آف کورس, یہ تو ہو گئی باتیں جو تو میں کر رہا تھا. یہ بھی مت سمجھیے گا کہ میں آئی ایم ناٹ پلئنگ سینٹیمنٹل, اور آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی سینٹیمنٹل, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی فیکچوئل. اور یہاں پر میں ایک بات وضاحت سے ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ مارکیٹنگ مینیجر ہونے کی حیثیت سے اور مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کورس کرنے کی حیثیت سے بھی وی ہیو ٹو لرن ٹو بی گڈ ہیومنس. یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کرنا اور یہ مارکیٹنگ چلانا, کام کرنا, نوکری کرنی, کہیں پر کاروبار کرنا, یہ تو ہمارا پیشہ ہے, پروفیشن ہے. لیکن لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹرائی ٹو بی گڈ ہیومنز ایز ویل. یہ اوور آل میں ایک پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم شیور یو انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ اوور آل وی شوڈ ٹرائی ٹو بی گڈ ہیومنز. آئیے آگے بڑھیں. The next point of the common objectives, ladies and gentlemen, is price leadership. ہاں, اب آتا ہی نا ذرا لیڈرشپ. پرائس لیڈرشپ سے معنی یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا, کہ اٹ از ناٹ نیسری کہ اگر ہم 5 برانڈ کی آئس کریم کمپیٹ کر رہے ہیں ایک مارکیٹ میں, یا پاکستان میں, یا لاہور میں, یا کہیں پر, تو 5 کی قیمت ایک جیسی ہوگی. نہیں, اٹس ناٹ پاسبل. اٹس ناٹ, ہاں نہیں ہوگی لیکن سیم نہیں ہوگی. اچھا, اب اس کے اندر پرائس لیڈرشپ کا کانسیپٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ پرائس لیڈرشپ کا کانسیپٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از ایز دا ورڈ سیز, لیڈرشپ مینس کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو مینٹین یور, کیپ یور پرائسز, سیٹ یور پرائسز اینڈ مینٹین دیم. اب یہاں پر میں ایک آپ کو دوسرا اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی آئس کریم بناتے ہیں ہم, 5 کمپیٹیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. میری آئس کریم کی قیمت نسبتاً دوسروں سے 10% مہنگی ہے, اور اس کے باوجود میں اپنا مارکیٹ شیئر مینٹین کر رہا ہوں, اس کے باوجود میں مارکیٹ شیئر بھی لے رہا ہوں, اس کے باوجود میری آئس کریم کھائی بھی جاتی ہے اور پاپولر بھی ہے.
یہاں پر آف کورس پرائس لیڈرشپ جو میں عرض کر رہا ہوں، تو پرائس لیڈرشپ کا کانسیپٹ ول گو بیک اگین ٹو پروڈکٹ لیڈرشپ. میری آئس کریم 10% مہنگی ہے، لیکن میرے پاس جو ورائٹی ہے وہ اوروں کے پاس نہیں ہے. میری آئس کریم کی فلیور اور ہیں، میری آئس کریم کا دودھ اور قسم کا ہے، میری آئس کریم کی پریزنٹیشن اور قسم کی ہے. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں they have to be considered while pricing. We have to keep into تو اس کو ہم کہتے ہیں مینٹین پرائس لیڈرشپ. مطلب آپ اگر آگے ہیں، آپ ذرا مہنگے ہیں تو مہنگے رہیے. یعنی یہ نہ کہیے کہ جی چونکہ میں 10% مہنگا ہوں تو چلیے میں دوسروں کی نسبت اپنی قیمت 10% گھٹا دیتا ہوں. This is called price leadership. It's very important again. And we marketing managers are the one who attain it. And we are very happy about it when we maintain it. Next consideration, next common objective, ladies and gentlemen, as you can see, is discourage new entrants into the industry. اب دیکھیے یہ ذرا تھوڑا سا نیگیٹو آبجیکٹو ہے، یا کہہ لیجیے نیگیٹو بات ہے میں جو کر رہا ہوں. Discourage new entrants into the industry. جیسے چلیے وہی مثال لے لیتے ہیں. ہم 5 ہیں، آئس کریم بناتے ہیں ایک ہی قسم کی، ایک ہی کلاس کی، اینڈ وی آر کمپیٹنگ اینڈ وی ہیو اے مارکیٹ شیئر اکارڈنگ ٹو، چلیے وہ بھی ہو گیا 13%، 27%، 20%، 25%، وہ ہم نے ڈیوائڈ کر لیا. چلیے اب جو لفظ میں کہہ رہا ہوں ڈسکریج، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ اٹس اے بیڈ ورڈ وی آر یوزنگ. بھائی ہم کیوں ڈسکریج کریں گے لوگوں کو؟ اگر کوئی اور چھٹا آئس کریم والا آنا چاہتا ہے تو لے کر آئے آئس کریم. نو، دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. یہ بالکل پیورلی فرام پروفیشنل پوائنٹ آف ویو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریج کریے، کوئی بندہ مزید کمپٹیشن میں مت آئے. اچھا، یہ پرائس کے تھرو ہم یہ کامن آبجیکٹو پرائس کا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پرائسنگ کے تھرو ہی ہم مینٹین کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ جو چھٹا آئس کریم بنانے والا ہے یا کوئی سوچ رہا ہے وہ نہ آئے، اس کو ڈسکریج کریں. اچھا، ہم ڈسکریج نہیں کرتے، ہم اس کو جا کے نہیں کہیں گے کہ بھائی مت آؤ آئس کریم میں. نو، آپ اپنی پرائس اسٹیبلٹی اور مارکیٹ سچویشن ایسی رکھیں کہ جس کے اندر آپ یعنی کہ اس کو کنسیڈر کرتے رہیں کہ وہ آنے کو آپ تو منع نہیں کر سکتے، لیکن گریز کرے. He should think twice before he comes into that particular market, into that particular product. آئس کریم ہے تو وہ چھٹا والا جو ہے وہ سوچے بیٹھ کے. یہ یاد رکھیے گا، ابھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو ROI. تو ROI میں یہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے. وہ پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آئس کریم میں آنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ROI آئس کریم کا نظر آ رہا ہے. ورک آؤٹ کر لیا، اس کے کنسلٹنٹس وغیرہ نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے، ورک آؤٹ کر لیا ہوا اس نے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کنسیڈریشنز ہیں. مے بی وہ آئس کریم میں آئے، وہ کسی اور فوڈ میں چلا جائے، ریسٹورینٹ کھولے، اس کو وہاں کا بھی ROI نظر آ رہا ہے. تو ممکن یہ بنانے کی، یہ پرائسنگ کا میرا مطلب یہ آبجیکٹو کرنے کی یہ بات تھی کہ لیٹس کیپ دا پرائسنگ ایز اے ڈیٹرنس. یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ تو اسٹیبل پرائسنگ کی بات ہم پیچھے کر رہے ہیں. آپ تو 5 ہیں، اور 5 جو ہیں لیٹ سے آن این ایوریج میں بات کر رہا ہوں، 5 یا 7 سال کے ایکسپیرینس ہے آپ کا اس منڈی کے اندر. آپ آئس کریم 5-7 سال سے بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. میں تو نیا آیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میری جو اوور ہیڈ کاسٹ ہوں گی، جو میری اور چیزیں ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی، تو میں شاید آپ کی پرائسز کو میچ نہ کر سکوں. یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. یہ اس کا معنی پرائسنگ آبجیکٹو میں یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے. نیکسٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین از میچنگ کمپیٹیٹر پرائسنگ. اب یہ تو بڑا کامن آبجیکٹو ہے اور آپ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس کو میں مزید اس پر کیا بات کروں، آپ سمجھتے بھی ہیں اور بخوبی سمجھتے ہیں. کمپیٹیٹرز کی پرائسنگ کو میچ کرنا. اب یہاں میچ کا ورڈ جو ہے نا، اٹس اے ریلیٹو ٹرم. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اگر آئس کریم کی قیمت، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، اگر آئس کریم کی قیمت بازار میں میں بات کر رہا ہوں 50 روپے کی ایک کینڈی ہے تو میری بھی 50 ہی ہونی چاہیے. نو، اٹ کین بی 40، اٹ کین بی 60، اٹ کین بی 55، ڈپینڈنگ آن مائی کوالٹی، مائی پروڈکٹ، مائی ڈفرینسیشن، مائی یونیکنیس. میں آپ کو یاد ہے پروڈکٹ میں کیا کہا ہوں کہ پروڈکٹ شوڈ بی یونیک. اس میں کچھ نہ کچھ اوریجنلٹی ہونی چاہیے.
اور یوں ہی گروتھ بھی ساتھ, وہ گروتھ کا جو فیکٹر میں ڈسکس کیا وہ بھی اسی کے ساتھ آ جاتا ہے. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی, لیٹس لک ایٹ دا پاکستان مارکیٹس. میرے خیال میں if we start counting, I don't think we can count them on a piece of paper. The number of products that have come in various fields. آپ چلیے دور کی بات چھوڑے, موبائل ہی کو لے لیجیے. موبائل کے متعلق ایک جوک میں ضرور کہا کرتا ہوں, and that is, یہ ویسے آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, even as marketing manager experts, I cannot understand. میں نے آج تک اکثر اوقات, جو generally speaking I'm talking, میں نے آج تک یعنی 3 بندوں یا 4 بندوں کے پاس اگر موبائل دیکھا ہے تو 4-5 ڈفرنٹ برانڈ کے, ڈفرنٹ نام کے برانڈ موبائل ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کسی, یہ سب کے فرق کیوں ہیں؟ یعنی کوئی تو کامن ہونا چاہیے, کوئی کچھ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو جیسا میرے پاس ہے ویسا ہی تمہارے پاس ہے, یا نیئرلی ویسے ہی ہے. دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ کلرز میں, پرفارمنس میں. موبائل ٹیلی فون کی تو, سیلولر ٹیلی فون کی تو جو گھنٹی ہے, کئی لوگوں نے میوزیکل رکھی ہوئی ہے, بڑے بڑے گانے بجتے ہیں ان کے. کبھی آپ ٹریول کریں نا پبلکلی جہاز میں, یا کبھی جہاز میں تو نہیں, کبھی ٹرین وین میں ٹریول کریں تو دیکھیں کیسے کیسے میوزک بجتے ہیں ساتھ. مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے, بٹ دے دیر. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کتنے قسموں کا موبائل بناتے ہیں بھائی. یہ کون سی کمپنیاں جو اتنے بناتی ہیں موبائلس. نیکسٹ کنسیڈریشن, اینڈ دیٹ از اگین یوں کہہ لیجیے دا موسٹ وائٹل کامن آبجیکٹو آف پرائسنگ, اینڈ دیٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین از سروائیول. دیکھیے کیسا ورڈ ہے, یعنی بزنس کر لیا ہم نے, پروڈکٹ بنا لیا ہم نے, محنت کی ہم نے, کر دی, پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا منڈی میں, آ گیا. It had its initial problems, جس کو ہم کہتے ہیں initial hiccups, yes, ہو گئی. لیکن یہ آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور اب تک بخوبی جان چکے ہوں گے, کہ پروڈکٹ کا سروائیول, اس کا مارکیٹ میں رہنا, اب یہ ورڈ امپلائی سروائیول, زندہ رہنا. یہ بالکل ایک ہیومن لائف کے ساتھ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم سروائیول پوائنٹس ہم نے سیٹ کیے ہوئے, ہماری زندگی کے سروائیول پوائنٹس ہیں. اتنے دن آپ کھانا نہ کھائیں, یا آپ کو کھانا نہ ملے, یا کچھ اللہ معاف کرے اگر ایسی کوئی چیز ہو, تو جی یہ ایک شخص اتنے دن سے سروائیو کر سکتا ہے. ہر چیز کا ایک سروائیول پوائنٹ ہے, ہر لائف کا ایک سروائیول پوائنٹ ہے. اسی طرح لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پروڈکٹس ان دا مارکیٹ, اوکے, they don't have life as such. ہم ان کو زندگی کے ساتھ تشبیہ تو میں نے دے دی, لیکن اس کو زندگی نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا بھی سروائیول ہے. پرائس اینڈ پرائسنگ از دی موڈ ٹوورڈ سروائیول. پرائس کنسیڈریشنس یہ آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں تھوڑا سا, اور کیا ڈسکاؤنٹس اینڈ الاؤنسز اور یہ اور وہ, اور کس طرح اٹریکٹ اور کیوں. جیسے ابھی یہ سارے در حقیقت اگر آپ دیکھیں, اور ابھی تک آپ جان چکے ہوں گے اس لیکچر کے دوران, کہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں یوں تو انڈیویجولی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور وی آر ڈسکسنگ دیم انڈیویجولی, تاکہ وہ ہم اس کی تشریح کر کے سمجھ جائیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا, دے آر آل انٹیگریٹڈ, دے آر آل ٹوگیدر. یعنی ایک دوسرا کے ساتھ, دوسرا تیسرے کے ساتھ, سب ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم ایک کرتے ہیں, ایک آبجیکٹو اچیو کرتے ہیں, تو دوسرا آٹومیٹکلی اچیو ہو جاتا ہے. میں نے ابھی گروتھ کی بات کی ہم نے پہلے, آپ کو سنی میری بات, لیکن اس کے اندر اب یہ سروائیول ایک نیا پوائنٹ آ گیا ہے. اور سروائیول کا مطلب ہے کہ پرائس از دی کنسیڈریشن آن وچ دی پروڈکٹ کین سروائیو ان دا مارکیٹ, ورنہ it will be annihilated, it will be removed, it will be gone. یہ دونوں طرف یہ ٹو ایج بلیڈ ہے. اپنا پروڈکٹ اتنا مہنگا مت رکھیے
کہ یہ اٹ از آؤٹ آف دا ریچ آف دا پیپل. پروڈکٹ از گڈ, ویل ڈن. ریسرچ, یس یو ڈیڈ. انٹروڈکشن, یس یو ڈیڈ. پریزنٹیشن, یس. پروڈکٹ یونیک, یس. لیکن اٹ از بیونڈ دی افورڈیبلٹی آف اے کامن مین اور آف دی ٹارگیٹ مارکیٹ. یعنی میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہے تو بڑا ایک سمپل وے آف سیئنگ ہے, لیکن میں جیسے پہلے دن ہی کہا اور میں آگے بھی کہتا رہوں گا اور پھر بھی کہتا رہوں گا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی ہیو ٹو میک مارکیٹنگ ایزی. میں یہاں پر ایک بات پھر وضاحت سے کہہ دوں اور شاید اس لیکچر کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے کہہ دوں, اور آپ میرے ساتھ رہیے گا اس بات پر. We are trying to make marketing more practical and easier. معاف کیجیے گا, میں ایک بات بڑی پرزور کہا کرتا ہوں. بڑے بڑے جارگن, بڑے بڑے ورڈز, بڑے بڑی ٹرمز اینڈ ریفرنسز دینے کے بعد ہم یہ تو کر سکتے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر امجد مرزا صاحب از اے ویری گڈ پروفیسر, بڑے اونچے ورڈز بولتے ہیں. لیکن لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی آر لیونگ ان اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. یس وی آر. ہمیں کوئی شرم نہیں ہے, الحمدللہ. وی آر فیسڈ ود پرابلمس آف پاورٹی. وی آر فیسڈ ود پرابلمس آف ڈپریویشن. وی آر فیسڈ ود پرابلمس آف ہینڈیکیپس, شارٹ کمنگس, کمزوریاں, اور کچھ بنیادی کمزوریاں کہہ لیجیے. چلیے, we should never be shy of anything. اور یہاں پر میں آپ کو مارکیٹنگ مینیجرز کا ایک نیا رول ہمیشہ دکھاتا رہتا ہوں, اور یہ میری اس کورس کے انسٹرکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ تلقین ہے کہ آپ اس ملک کے باسی ہونے کے, سٹیزن ہونے کے وجہ سے, تھرڈ ورلڈ ملک ہونے کی وجہ سے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا, ہمیں کچھ کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اینڈ یو ایز مارکیٹنگ مینیجر آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ پیپل ہو کین ڈو اٹ. چلیے, آج کا لیکچر ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ میں جیسے عرض کیا کہ یہ ابھی چلے گا پرائسنگ, اور اس کے اوپر یہ میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں, اور میں زیادہ ٹائم بھی اسی لیے لے رہا ہوں, اور میں اس پر تشریح بھی بہت زیادہ کر رہا ہوں. وہ اسی لیے کہ بنیادی طور پر یہ چند چیزیں ہیں which you as marketing managers of Pakistan, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, marketing managers of Pakistan. Yes, we have to be competitive in the international market. اللہ کرے آپ کو اٹینمنٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی باہر ممالک میں جانے کا مہیا نوکری ملنے کا, کام کرنے کا, تجارت کرنے کا موقع ملے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اور یہ بات میں جس کا بڑا اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں, وہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم ہیں تو پاکستانی, لیکن اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے. یہ نہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو جا کر صبح سلام کر کے یہ نہیں کہتے کہ جی میں پاکستانی ہوں. لیکن وین وی گو آؤٹ آف دا کنٹری اینڈ وی آر ان انٹرنیشنل مارکیٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی آر پاکستانیز. یہ امریکنوں کے بارے میں بھی کہا گیا تھا ایک دفعہ کہ یہ امریکن از ناٹ این امریکن وین ہی از ان امیرکا, بٹ ہی از این امریکن وین ہی گیٹس ابراڈ. We Pakistanis are Pakistanis when we get abroad, and we have to identify ourselves as individuals and superior and good. چلیے, آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی خیریت رہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں we will further discuss these points and elaborate and understand. Thank you very much, and you take care of yourself. Thank you.